बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हुकूमत ने आज अपने कार्ड शो कर दिए हैं। वज़ीर आज़म ने इस सिलसिले में एक इशाया भी दिया है। इस इशाये का क्या असर हुआ है? नंबर गेम्स क्या है हुकूमत के पास? देखें मुगल साहब, इस वक्त जो गेम है ना वो बड़ी दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि आग का दरिया है। आग के दरिया के एक तरफ है रुसवाइयों का मौसम, सही। और अगर आप रुसवाइयों के मौसम पर चलेंगे तो नेक्स्ट स्टॉप है अडियाला। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों, जी। कैसे। और आग के दरिया की एक जानिब है पार्टी, वो जो है पार्टी हो रही है, अच्छा। वो वाली पार्टी। तो हुकूमत अगर आग का दरिया अबूर कर गई सही। तो फिर तो पार्टी है, हम्म। और अगर आग का दरिया अबूर ना कर पाई तो फिर है रुसवाइयों का मौसम। अभी आप देखें क्या माहौल क्या बना हुआ है। माहौल ये बना हुआ है कि अगर ये आईनी तरमीम पास ना हुई तो यहाँ पर ये है फतह और शिकस्त का तासुर। बिल्कुल जैसे हालांकि आप प्रैक्टिकली देखें कि अगर हुकूमत आईनी तरमीम पास नहीं कर पाती, 2/3 अक्सरियत साबित नहीं कर सकती, तो क्या उसका इम्पैक्ट है? उसका इम्पैक्ट सिंपल सा है कि आ, बस आईनी तरमीम पास नहीं हुई। ये बजट नहीं है, ये 51% वोटों की बात नहीं है कि सादा अक्सरियत तो है इनके पास, लेकिन तासुर ये बन गया है कि ये है वो मार्का जिसको अबूर करके हुकूमत कायम रह सकती है, और अगर अबूर नहीं करेगी तो ये सिस्टम धड़ाम से गिर जाएगा। सही। और गिरने की सूरत में क्या है? रुसवाइयों का मौसम। मियाँ साहब लंदन कोशिश करेंगे जाने की, पता नहीं उस सूरत में जा सकेंगे या नहीं। सही। मरियम नवाज लंदन हम्म। कोशिश करेंगे जाने की, जा सकती हैं या नहीं। शहबाज शरीफ कमर दर्द। लंदन, यानी फैमिली लंदन, और बाकी बच जाने वाले या फैमिली में से जो नहीं जा सकेंगे वो नेक्स्ट स्टॉप अडियाला। यहाँ तो इस वक्त यही है ना फिर सियासत में, अगर हुकूमत गिर जाती सही। तो हुकूमत ने तो अपने लिए इस वक्त बिल्कुल ये सिचुएशन वैसी बना ली है ना कि अगर यहाँ पर शिकस्त हुई तो फिर अदालतें आपको फ्रंट फुट के ऊपर, फिर आपको बहुत सारे लोग सरकशी करते हुए दिखाई देंगे। जिनको लगाम डालने की कोशिश की जा रही है, जिनको दाम में लाने की कोशिश की जा रही है, जिनके पर कुतरने की कोशिश की जा रही है, जिन मिट्टी के खिलौनों को नए पर लगाने की कोशिश की जा रही है, जिन चाबी वाले खिलौनों को चार्ज करने की, उनकी चाबी भरने की कोशिश की जा रही है, जिन पुतलियों को डोरी से बांधकर हाथ से उनको हिलाने की कोशिश की जा रही है, फिर तो वो सारे के सारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे ना। अब जो इशाया हुआ है उस इशाये की बड़ी जबरदस्त कहानी है। सही। एक तो वो कहानी है जो रिपोर्ट हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ, और फिर शहबाज शरीफ से कुछ लोगों ने सवाल किए, और फिर कुछ लोगों से हमने सवाल किए। सही। सवाल का जवाब आया, आपको लगता है हम बेवकूफ हैं? आपको लगता है कि हम बेवकूफ हैं कि हम आईनी तरमीम लाने की बात कर रहे होते अगर हमारे पास नंबर पूरे नहीं है? अब नंबर गेम तब्दील कैसे होगी? सही। ये इसमें बड़ी रॉकेट साइंस मौजूद है कि नंबर गेम ने तब्दील अगर होना है तो कैसे होना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो अबहाम दूर किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसने तो नंबर गेम तबाह कर दी थी। इबहम उनका दूर हुआ है और 14 तबक हुकूमत के रोशन किए कि वो जो 41 थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि वो तो पीटीआई के हैं। सही। जो सर्टिफिकेट जमा करा चुका है, तहरीक इंसाफ कहती है हम सबके सर्टिफिकेट जमा करा चुके हैं जी। अब जब वो जमा करवा चुके हैं, वो तहरीक इंसाफ के हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, गोया इनमें से कोई भी शख्स अगर वोट डालेगा तो उसके ऊपर आर्टिकल 63A की तलवार है, फ्लोर क्रॉसिंग है, और उसकी रुकनियत जा सकती है। इस सारे मंजर के यानी कि एक गुनाह बेलज्जत कि आपने वोट भी डाल दिया, वोट काउंट भी नहीं हुआ, रुकनियत से भी हाथ धोना पड़ा, वगैरह वगैरह। पुराना फार्मूला मुबैना तौर पर इन कीमती दस्तावेजात को आग लग जाती नहीं। कहानी मैं अब आपको कहानी भी समझाता हूँ जी। और शहबाज शरीफ से जब ये सवाल हुआ कि आईनी तरमीम हम कैसे लाएंगे, अच्छा, हमने तो 2 अलहदा सेशंस में कौमी असम्बली में और सेनेट में नंबर पूरा करना है 2/3, तो हम कैसे लाएंगे? उसमें शहबाज शरीफ ने कहा कि आपको लगता है कि अगर हमारे पास 2/3 ना होती तो हम आईनी तरमीम ला रहे होते? अब उनकी नंबर गेम क्या है जो नून लीग के लोग बताते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। और जो लॉलीपॉप दिया है शहबाज शरीफ ने जी, और अरकान पार्लियामेंट के एजाज में इशाइया बुला लिया।
اب حیران کن بات یہ ہے، یہ بلایا کس لیے تھا کہ ہم پارلیمانی پارٹی کو، ہم ارکان پارلیمنٹ کو جس میں فلاں 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 شامل ہیں، ان کو ہم بتائیں گے کہ آئینی ترمیم کیا ہے۔ صحیح، پہلے چیز ایک ذہن میں رکھیں، آئینی ترمیم لا رہے ہیں، ہم آئین جی تبدیل کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے ووٹ دینا ہے، ٹھپا لگانا ہے، یس بولنا ہے یا نو بولنا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ اس میں ہے کیا۔ صحیح، لفافہ بند ہے۔ تو اب بلایا کس لیے تھا ٹیکنیکلی؟ یہ بتانے کے لیے، آپ کو اعتماد میں لینے کے لیے، اور بتایا کیا؟ کہانی سنا دیتا ہوں آپ کو۔ لفافہ دکھا دیا، یہ بند ہے، اس کے اندر ہے۔ ابھی بھی 4-5 لوگوں کے علاوہ جی کوئی ایک رکن پارلیمنٹ نہیں ہے جو حتمی طور پر یہ بتائے کہ مسودے میں یہ موجود ہے اور یہ موجود نہیں ہے، صحیح، فلاں چیز قیاس آرائی ہے۔ مجھے تو شک یہ ہوتا ہے کہ شہباز شریف کو بھی پتہ ہے کہ نہیں۔ اور مجھے 100% شیورٹی ہے کہ نہیں۔ میں مذاق کہتا ہوں، میں ذرائع مذاق کہہ رہا ہوں، آپ اس کو وہ نہ سمجھیں، ظاہر ہے کہ کچھ میں ریکارڈ کے لیے کہہ رہا ہوں، پچھلا ریکارڈ چلتا ہے۔ چلے اچھا، شہباز شریف نے کیا کہا ہے، پھر میں آؤں گا اس راکٹ سائنس کی طرف جو راکٹ سائنس چلنے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پارلیمان ملک کا سپریم ادارہ ہے اور قومی نوعیت کے معاملات کو صرف پارلیمان کے ذریعے ہی حل ہونا چاہیے۔ صحیح، وزیر اعظم کی جانب سے ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا، جس میں وفاقی وزراء، پاکستان مسلم لیگ نون، MQM، بلوچستان عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے ارکان پارلیمنٹ شریک ہوئے۔ صحیح، اعلامیے سے خطاب میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پارلیمان ملک کا سپریم ادارہ ہے اور پارلیمان کا تقدس قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے ملکی اور عوامی مفاد میں قانون سازی ہو۔ قومی نوعیت کے معاملات کو صرف پارلیمان کے ذریعے ہی حل ہونا چاہیے، یہ کہتے ہیں جناب شہباز شریف۔ اچھا ابھی اس میں کیا ہے، اس کی جزیات اتنا رپورٹ ہو چکی، اتنا بتا چکے کہ اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حکومت کے کیا کیا پلان ہیں جو رپورٹ ہوئی بھی ہیں۔ لیکن شہباز شریف نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم ملک کو ڈیفالٹ کے خطرے سے نکال کر استحکام کی جانب لائے۔ معاشی استحکام کے تسلسل ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، لیکن ملک دشمن عناصر پوری کوشش کرتے رہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو اور ان کے ناپاک عزائم کامیاب ہوں۔ آئینی اداروں، غیر سیاسی شخصیات کو سیاست میں گھسیٹ کر فریق بنانے کی کوشش ہوتی رہی۔ یہ کیا بشرا بی بی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کرتے رہے یہ سب کچھ؟ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو شہید کی قیادت میں میثاق جمہوریت ہوا۔ میثاق جمہوریت سے غیر آئینی اقدامات کا راستہ ہمیشہ کے لیے روک دیا گیا۔ میں آپ کو چند لوگوں سے بات ہونے کی بنیاد پہ یہ بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف نے جو بیسیکلی کہانی سنائی ہے ان لوگوں کو عشائیے میں، انہوں نے جو وجہ بتائی ہے اس آئینی ترمیم کی یا آئینی پیکج کی، انہوں نے کہا کہ وہ جو میثاق جمہوریت ہوا تھا نا جی، اس میں ہمارا بے نظیر بھٹو سے یہ طے ہوا تھا، یہ چیز طے ہوئی تھی، لہٰذا اس بنیاد کے اوپر ہم یہ آئینی پیکج لا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ لالی پاپ جو شہباز شریف نے دی ہے۔ 2006 میں ہوا۔ وہ میثاق جمہوریت کیا کیا کہتا تھا، اس میثاق جمہوریت کے بعد آپ کے بھائی کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ چلے گئے، کس کے کہنے کے اوپر گئے؟ یوسف رضا گیلانی کو ہٹوانے کے لیے، اور آپ خواجہ آصف خود پٹیشن لے کر گئے، آپ ہاتھ والا پنکھا لے کر بیٹھ گئے مینار پاکستان پر۔ تو میثاق جمہوریت کا تو آپ نے یہ پاس رکھا تھا۔ پھر جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کا کیا طے ہوا تھا؟ MQM جن کو آپ سامنے بٹھا کے اس میثاق جمہوریت کا کہہ رہے ہیں، اس میثاق جمہوریت میں بے نظیر سے آپ نے جو چیزیں طے کی تھی اس کا آخری نقطہ یہ تھا کہ MQM ایک دہشت گرد جماعت ہے۔ آج کے بعد مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اس میثاق جمہوریت کو سائن کرنے والی کوئی بھی جماعت نہ انہیں کبھی کسی حکومت میں شامل کرے گی، نہ ان کو اپنے ساتھ بٹھائے گی، نہ ان وہ ماشاءاللہ وہ بتاتے ہیں جناب اس میثاق جمہوریت کے تحت آگے چلے۔ صحیح۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے سب کو پھر سے اکٹھا ہونا ہے، سیاست ہوتی رہے گی، ملک کو بچانے کے لیے پالیسیوں کا تسلسل انتہائی ضروری ہے، یعنی کہ تاحیات بنا دیں۔ 2018 سے یہ میرا تبصرہ تھا، 2018 سے پہلے نواز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کر رہا تھا جو کسی کو نظر نہیں آئی، یہ میری طرف سے سوچی سمجھی سازش سے انہیں سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کی گھناؤنی سازش کی گئی۔ یہ سازش پاکستان اور پاکستان کی عوام کو بہت مہنگی پڑی اور سازش کرنے والوں کے ساتھ پھر ہم نے مل کر سازش پھر حکومت بنا، یہ میری طرف سے آگے چلے۔ گزشتہ 3 برس تک ملک میں نااہل حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچا دیا۔ گزشتہ 3 میں سے 2.5 سال ان کی حکومت تھی۔ گزشتہ 3 سال میں انہوں نے کہا کہ ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچا دیا، تو 3 سال میں سے شہباز شریف صاحب 2.5 سال
اور وزیر اعظم تھے درمیان میں نہیں، درمیان میں کچھ 6-7 مہینے تسلسل ہی تھا 6-7 مہینے کاکڑ صاحب بھی تھے. تو شہباز شریف نے کہا دھانے پر پہنچا دیا. اللہ نے ہمیں پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنے کا ذمہ سونپا. یہ پتہ نہیں کس نے سونپا تھا. انہوں نے مزید کہا کہ ملکی مفاد کے لیے سب جماعتوں نے مل کر اپنی سیاست قربان کر کے ریاست کو بچایا. آج ملک کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے. آپ کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے، پتہ نہیں کس کی معیشت، ریاست بھی اپنی تو جاننے والا ہی ہوگا. مہنگائی کی شرح بتدریج کم ہو رہی ہے. مہنگائی بڑھنے کی شرح، مہنگائی کی شرح نہیں کم ہو رہی. پالیسی ریٹ کی کمی سے ملک میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا، یہ بات ٹیکنیکلی درست ہے. اور روزگار کے نئے مواقع فراہم ہوں گے، یہ بات ابھی یہ آپ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے. اور برآمدات بڑھیں گی. یہ وہ خطاب کر رہے ہیں آئینی ترمیم لانے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ اور دوست ممالک کے حکومتی پالیسیوں پر اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. ترسیلات زر میں اضافہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے حکومت پر اعتماد کی عکاسی کرتا ہے، مگر ابھی اس ملک کی ترقی کے لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے. آج آپ یہ عہد کریں کہ ملک کی ترقی کے لیے شبانہ روز، آگے شبانہ روز محنت کریں گے. پاکستان کی معاشی سلامتی کے لیے مجھ سمیت ہم سب کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے، آئینی ترامیم کے مسودے کی مزدوری دی جائے گی. یہ تو ہے. اس میں بڑی اچھی آئینی ترمیم بھی بتائی اور جوڈیشل پیکج کا بھی پورا ذکر کر دیا. کوئی ذکر نہیں کیا انہوں نے، ایک لفظ نہیں بولا. اب آ جائیں دیکھیں یہ نمبر پورا پھر کیسے ہوگا. 3 فگرز ہیں حکومت کے. ایک ہے جو میڈیا میں وائڈلی رپورٹ ہو رہا ہے، وہ ہے 211. صحیح کہ 211 لوگ ہیں حکومت کے پاس. قومی اسمبلی کی پہلے بات کر. ایک نمبر وہ ہے جو رحیم یار خان کی سیٹ جیتنے کے بعد ایک نمبر ایڈ ہو جاتا ہے پیپلز پارٹی کا، اور یہ ہو جاتے ہیں 212. وہاں بھی 2 نمبر ہی 3 دن کے اندر جیتنے کے بعد نوٹیفیکیشن کرنا ہوتا ہے. 24 گھنٹے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، 48 گھنٹے میں حلف بھی دلوا دیا گیا اور رول بھی سائن ہو گیا. ٹھیک ہے چلیں 212. لیکن میری اطلاع کے مطابق ایاز صادق صاحب نے، اسپیکر قومی اسمبلی نے، جو نمبر کسی اپوزیشن کے ایک انتہائی اہم بندے کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ ہے 213 کہ ہمیں 213 حکومت کے بینچز پہ لوگ موجود ہیں. ہم تینوں کے سینیریو میں دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ کے 211 ہیں تو مولانا اگر آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو 8 کے ساتھ آپ 219، جس کا مطلب ہے آپ کو 5 لوگ درکار ہیں. جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سنی اتحاد کونسل والے جو تھے یا جو 41 آزاد تھے ان کو نہیں توڑا جا سکتا. اب نہیں توڑا جا سکتا. دوسری پروپوزیشن ہے 212 جس میں 8 ملا لیں تو 220، تو آپ کو 4 درکار ہیں کیونکہ 224 درکار ہیں. اور تیسری اگر ایاز صادق کا نمبر بھی درست مان لیا جائے تو پھر یہ بنتے ہیں 221. 3 مزید اراکین چاہیے. اب کل ملا کر قومی اسمبلی میں 8 لوگ ہیں جو آزاد حیثیت میں موجود ہیں، جو اگر ووٹ حکومت کو ڈالتے ہیں تو وہ کاؤنٹ بھی ہوگا آئینی ترمیم کے لیے، اور اگر حکومت کو نہیں ڈالتے تو بھی کاؤنٹ ہوگا. فلور کراسنگ شمار نہیں ہوگی. ان پر کسی کی زور زبردستی کا، کسی پارلیمانی لیڈر کے رکے کا، کسی کا اطلاق نہیں ہوتا. 63 نہیں لگتی. اب یہ 8 لوگ کون ہیں؟ ایک ہے ان میں جناب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان، کہیں نہیں جائیں گے پی ٹی اے کے ساتھ. دوسرے ہیں ان میں عمر ایوب صاحب، اپوزیشن لیڈر، وہ بھی نہیں جائیں گے. تیسرے ہیں ان میں اصغر علی خان، ایبٹ آباد سے لگاتے ہیں. پی ٹی آئی بیکڈ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ شامل کیوں نہیں ہے، سرٹیفکیٹ کیوں نہیں؟ کیونکہ خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے سیکٹری جنرل ہیں. آپ پارٹی عہدہ جو ہے وہ رکھتے ہوئے اس وقت کیونکہ شامل نہیں ہو سکتے تھے اس میں سنی اتحاد کونسل میں، ورنہ آپ کو آپ کی رکنیت نہ مانی جاتی کیونکہ آپ تو پارٹی کا عہدہ رکھتے ہیں، تو دونوں میں سے ایک چھوڑنا پڑتا. ان 3 کو کر دیں کمپلیٹلی مائنس، پھر ایک پرفیکٹ نمبر آپ کے سامنے آتا ہے، وہ ہے 5 کا. کہ اگر ٹوٹ سکتے ہیں تو باقی یہ 5. ان 3 کا تو آپ کو شورٹی ہے نا کہ یہ 3 نہیں کہیں جاتے نہیں. یعنی عمر ایوب، بیرسٹر گوہر اور اصغر علی خان تو نہیں ٹوٹیں گے. 5 بچ کون جاتے ہیں؟ ایک ہیں وہ باجوڑ والے مبارک زیب، ایک ہیں بریگیڈیئر اسلم گھمن سمڑیال، ایک ہیں عثمان علی صاحبان، ایک ہے ظہور حسین قریشی خانے وال، ایک ہیں اورنگزیب کھچی بہاڑی. جی.
وہ ہمارے دوست ہیں نعمت خان زمری، ان کے علاقے کے، قسمت خان زمری اور نعمت خان زمری کا علاقہ ہے، وہاں سے ان کا تعلق ہے۔ تو یہ اورنگزیب کھچی، ظہور حسین قریشی، عثمان علی، بریگیڈیئر اسلم گھمن اور مبارک زیب، ان 5 کے اوپر ہے گیم۔ اگر مولانا مان جاتے ہیں تو، یعنی کہ 73 کے آئین کے تناظر میں فلاں شیخ کو فلاں شیخ سے ملا کے پڑھا جائے گا تو نمبر پورا ہوگا۔ یہ قومی اسمبلی کی بات چل رہی ہے۔ اس میں ظہور حسین قریشی وہ ہیں جو پیر اسلم بودلہ کے خلاف الیکشنز جیتتے اور ہارتے آئے ہیں۔ 2013 میں لڑے، ہار گئے، پیر اسلم بودلہ جیت گئے، 2018 میں جیت گئے، عمران خان نے ان کو غالباً پاور کا پارلیمانی سیکٹری لگا دیا تھا، اور پھر 2024 میں بھی یہ کوئی 7-8 ہزار کے ڈیفرنس سے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ سے جیتے ہوئے۔ صحیح۔ ظہور حسین قریشی یہ ٹوٹیں گے یا نہیں، سوال ان پر ہے۔ اورنگزیب کھچی، ان کے بارے میں پارٹی کی اپنی جو ہے وہ اندر موجود ہے کہ یہ کھچی تو گئو، انہوں نے کھچ لی۔ کھچی ایک سرفراز ہے جو دھوکہ سرفراز نہیں ہے جو دھوکہ دے سکتا ہے۔ پھر ہے عثمان علی، جن کے بارے میں اگین پارٹی کے اندر سملر رائے موجود ہے۔ بریگیڈیئر اسلم گھمن جو ہے غائب ہے، ان کا بالکل ان کو لگتا ہے، اور مبارک زیب کی کہانی کیا چل رہی ہے۔ لیکن جب آپ اس آگ کے دریا کو عبور کرتے ہیں قومی اسمبلی کا، تو پھر ایک اور اجلاس سامنے آ جاتا ہے، وہ ہے سینیٹ آف پاکستان۔ حکومت کے پاس 54 لوگوں کی حمایت درکار ہے، 54 لوگوں کی حکومت ہے، 54 لوگ حکومتی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے بعد یہاں پر نمبر گیم ہو جاتی ہے بڑی دلچسپ۔ 5 مولانا، 64 درکار، 5 مولانا کے 3 اے این پی کے، یعنی مولانا کو بھی قائل کرو، اے این پی کو بھی کہو کہ ہمیں ایک گھونٹ پی لو، کڑوا یا میٹھا جو بھی ہے۔ لیکن جب یہ آپ 8 نمبر پورے کر دیں گے، 8 نمبر جب آپ پورے کر دیں گے، اس کے بعد آپ کو 2 لوگ مزید درکار ہیں۔ 2 لوگ مزید کہاں سے آئیں گے؟ یعنی چھت پھاڑ کے آ جائیں گے، کوئی اگر اختر پوسٹر پھٹے گا تو 2 مل جاتے، پوسٹر پھٹے گا اور ہیرو نکل آئے گا اس میں سے۔ اختر وینگل چلے گئے، وہ بتا رہے ہیں چھاپے پڑھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب کیا ایم ڈبلیو ایم کے راجہ ناصر عباس ٹوٹ سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ کون ٹوٹ سکتا ہے؟ کون ٹوٹ سکتا ہے؟ ایک ظاہر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل کے جو اس سائیڈ والے، وہ جو کامل علی آغا ہیں، ان کو فلاں فلاں اس کے اوپر کاؤنٹ کریں۔ ان کے شجاع صاحب سے کافی دوریاں ہو چکی ہیں، وہ تو پرویز لائی کے کافی قریب۔ یا آپ کو لگتا ہے اچھا معاملہ کچھ ہوگا؟ پھر ایک بندہ آپ کو پھر شارٹ پڑ جاتا ہے، سینٹ کی تو گیم پھر بھی خراب ہے، وہ پھر کہیں نہ کہیں سے کھینچا تانی کر کے کوئی منگل صاحب کے اوپر ہی ڈینٹ ڈالنے کا لگتا ہے کہ وہ ہو جائے گا۔ ادروائز یہ بالکل، لیکن جو کانفیڈنس ہے شہباز شریف کا، ایک بات پتہ ہے ان کو بھی کہ نتیجہ، یعنی کہ نا وہ جو نیکسٹ ٹاپ اڈیالہ ہے، اگر نہیں کام پورا ہوتا، اگر حکومت ڈھہ جاتی ہے، کیونکہ آپ نے اس کو وہی لڑائی بنا لیا نا، آرمجدون، آرمگیڈن۔ سپریم کورٹ آف پاکستان لگی دی ہے وہ پٹیشن، تو جناب 8 فروری والی تو نبڑ لوائیں گے، سرگوشیاں تو آپ سن چکے ہیں، چیم گوئیاں تو آپ سن چکے ہیں۔ تو اس صورت میں پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کر سکتی ہے؟ نومبر کے پہلے ہفتے میں پہلا ایپیسوڈ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلا سو موٹو فلاں چیز پر ہوگا۔ اب یہ کبھی کے لیے اٹھا رکھیں نا، ابھی کے لیے نہ رکھیں، تو وہ پھر جب آئے گا تو اس کا آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، تو اس سے آپ آگاہ رہیں۔ لیکن شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم بیوقوف ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس 2/3 اکثریت رہے تھے، وہ بتا رہے تھے اکثر کہ 2/3 اکثریت نہ ہوتی تو کیا ہم یہ لاتے آئینی ترمیم؟ تو ترمیم البتہ اس میں کچھ سرپرائزز رات کی ڈیولپمنٹس کی اگلی ویڈیو میں بات۔ صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔